बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थाम। खुशामदीद कहते हैं उलमा कराम के साथ हमारी ये नशिस्त, बेटा ये बंद कर दीजिए टॉक बैग, उलमा कराम के साथ हमारी ये नशिस्त, और जिसके बाद अज़ान फ़ज्र होगी फिर हम नशरियात का, बेटा ये बंद कर दीजिए जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद नशर बहुत शोर आ रहा था, नशरियात का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब, अभी हमने इससे पहले भी इसी हवाले से बात की थी, तिजारत के हवाले से बात कर रहे थे, जी हाँ, लेन देन, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ। तो क्या कहिएगा कि इखलाकियात जिस अंदाज से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिसमें मैंने पूरे बाकी उलमा कराम ने भी राय दी, उस पर आप क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, मुझे वो बात भी याद आ गई। अच्छा ठीक, आदि मुफ्ती साहब ने याद दिला दी, आदि मुझे याद। सुभान अल्लाह, ये मिलजुल के काम करने का वाली आपकी मोहब्बत है। देखिए, अखलाकियात के हवाले से ये कई मरतबा आपने भी देखा होगा कि आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं या कहीं वॉशरूम जाना है या बाथरूम यानी इस्तेमाल करना है, तो क्यों लगी हुई होती है इंतहाई खामोशी के साथ, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा होता। लेकिन आप वही पाकिस्तान में कहीं प्लेन में सफ़र करें तो मामलात उल्टे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर कहीं बाहर मुल्क से आ रहे हैं तो जब तक सब लोग वो मौजूद हैं आपको शोर भी सुनाई नहीं देगा, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होगा। सही है। लेकिन जैसे ही हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद होंगे आपको शोर शराबे की भी आवाज़ आएगी, सारी चीज़ें। तो हमें ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानियों से भी ये कहूँगा कि जब आप सफ़र करते हैं ना तो लोगों की निगाहें आप पर होती हैं। ऐसा काम करें कि जिससे पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम बुलंद हो। ऐसे काम न करें कि जिसमें इस्लाम का नाम भी खुदा न खास्ता आपकी वजह से बदनामी का बायस बने, और मुल्क पाकिस्तान का जो हमारी पाक सरजमीन है इसका नाम भी खुदा न खास्ता कोई बुरे अंदाज में ले। मैं यहाँ पर हतमी बात यही अर्ज करूँगा कि जिस कौम ने भी आला अखलाकी अक़दार को एक्सेप्ट किया है, चाहे दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहरहाल वो कौम कामयाब होगी, दुनिया में तरक्की याफ्ता कहलाएगी। और जो कौम पीछे रह जाएगी तो वो यहाँ पर भी पीछे रह जाएगी और वहाँ भी पीछे रह जाएगी। दूसरा मसला ये था कि कुरान करीम ने बड़े वाज़े अंदाज में हुक्म दिया कि उदऊहुम लिआबाइहिम। किबला मुफ्ती साहब ने बड़ी सराहत के साथ जिक्र फरमाया कि ये जो मुतबन्ना होते हैं, यानी मुंह बोला बेटा है, मुंह बोला भाई है, या मुंह बोली बेटी है, तो इसकी शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं रहती। ख़ास तौर पर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बेटा बनाया। तो ये आयत करीमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसातत से तमाम इस उम्मत के लिए है कि उदऊहुम लिआबाइहिम। अगर किसी को आपने मुंह भोला बेटा बना भी लिया है तो याद रखना कि उसे आप अपनी वल्दियत नहीं दे सकते। ये सवाल, ये क्वेश्चन वसीम भाई बहुत ज्यादा आता है कि मैंने बेटा पाला है, मैंने बेटी पाली है, तो क्या स्कूल में अपना नाम लिखवा सकता हूँ? गार्डियंस में अपना नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन वल्दियत में आप अपना नाम नहीं लिखवा सकते। पॉइंट है। ठीक, दो जरा फिकी मसाइल भी अगर बता दीजिए मुफ्ती आमिर साहब। तरावी के दौरान क्या कुरान पाक खोल कर पढ़ा जा सकता है? तरावी के दौरान कुरान पाक जो है वो खोल के पढ़ना नहीं चाहिए। कुरान पाक नमाज में कभी भी पढ़ें, सही है, तो उस वक्त लिखा हुआ सामने जो हो उसको ना पढ़ें। नज़र पड़ गई अलग चीज़ है, लेकिन उसको देख के पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाया जा सकता है? रोज़े की हालत में इंसुलिन के हवाले से उलमा का इख्तलाफ है। अच्छा, जमहूर और ज़्यादातर उलमा की राय है कि वो इसमें नरमी करते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया कि अगर तुम सफ़र में हो या बीमार हो, सही, तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो बाद में रोज़े रख लो। तो एक जब मरीज़ को रियायत कुरान ने सराहतन दी है, सही है, तो उस रियायत को अवेल करना चाहिए, बजाय इसके कि मर्ज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असबाब निकाल के रास्ते दिए जाएँ। अगर इसके अंदर बिलफर्ज जो है वो बाज़ उलमा ने रास्ते दिए हैं तो उनकी राय को इख्तियार करने में कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ कुरान की आयत पर है कि अल्लाह ताला ने वाज़े मरीज़ को रियायत दी कि वो बाद में रखे। लेकिन इसमें मरीज़ की हालत पे भी डिपेंड करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का मर्ज़ बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिस तरह आज मैंने मिसाल भी दी गवर्नर सिंध की,
ان کو کورونا ٹیسٹ پازیٹیو ہوا ہے، لیکن میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کہنے لگے میں بالکل نارمل ہوں، مطلب میں ہر کام، تو ٹیکنیکلی تو وہ مریض ہیں لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ایسے مریض پر بھی کیا روزہ ساقط ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے نہیں گا. ہوگا، ٹھیک. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی صرف مسئلہ نہیں ایک ہے. رپورٹ یہ جی کہہ ہاں. رہی ہے جی لیکن ہاں. میں فزیکل اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں. صحیح. تو لہٰذا جو ہے وہ اب اس رپورٹ کا تو بعد میں پتا چلے گا حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت خود بتا رہا ہے صحیح ہے، کہ میں رکھ سکتا اور ہوں. مرض کی نوعیت کیسی ہے کہ بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں اس میں سے، بہت سارے لوگ. اور ایک اور بات اچھا، بتا یہ دیجیے. مرض کی نوعیت جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو پازیٹیو آتا ہے لیکن اثر نہیں کرتا. میں نے نوٹ کیا. میں ویسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو پازیٹیو آیا اور وہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں آ بھی گئے بیچارے. ایک بات آپ یہ سارے فقہی مسائل آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بتا دیجیے گا، کیونکہ کورونا کا انفارچونیٹلی یہ دور چل رہا ہے. کورونا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں، جو ٹیسٹ کا طریقہ زیادہ رائج ہے وہ ناک میں وہ ڈالتے ہیں اور وہ اس سے لیتے ہیں. تو کیا یہ عمل روزے کے باطل ہونے کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں، جو عمل آپ نے بتایا ہے ٹیسٹ کے طور پہ، یہ باطل ہونے کا سبب تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں کوئی میڈیسن، کوئی لیکوڈ، کوئی چیز ساتھ میں اندر انڈوز نہ کی جائے. ایک اور طریقہ وہ انگلی سے وہ خون نکال کے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ ذرا ایک تو یہ کورونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے بتا دیجیے گا پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اسی ترتیب سے ہم چلیں کہ انسولین کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، مفتی صاحب کی جو تحلیل تھی وہ میں سن رہا تھا اور میں انجوائے بھی کر رہا تھا، مگر بہرحال فقہ جعفری کے جو علماء ہیں وہ تقریباً اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو غذا وغیرہ مطلب وہ تھوڑا انرجائز کرتے ہیں. اب میں روزے میں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے والا انجیکشن لگا لیا جی ہاں، فار دس پرٹیکولر ریزن، از اٹ اوکے؟ اس کے اندر یہ ضرور کہا گیا کہ اگر نہ لگوائیں تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ حرام اس کو بھی نہیں کہا گیا، روزے کے بطلان کا سبب اس کو بھی نہیں بتایا گیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کورونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے فرمایا، اس کے اندر معیار وہی ہے کہ اگر کوئی چیز میڈیسن کی صورت میں ایسی ہے کہ جو حلق سے نیچے جا رہی ہے، یعنی بارہا یہ بات آئی کہ ایک سانس کی نالی ہے اور ایک کھانے کی نالی ہے، تو اگر کھانے کی نالی کے اندر کوئی چیز نیچے حلق کے ذریعے سے جا رہی ہے تو پھر بہرحال اس کی وجہ سے چاہے اگر مجبوری ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، عدت من ایام اخر، وہ بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن یہ کہ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. اور اگر کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جا رہی، کھانے کی نالی میں نہیں جا رہی، سانس کی نالی میں جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کس کیٹیگری کے مریض سے روزہ ساقط ہے؟ مثلا مجھے سے بات ہے کہ کورونا کا ٹیکنیکلی وہ مریض ہے بٹ ہی از فائن، تو کس کیٹیگری کا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کورونا ہو یا کوئی دوسرا مرض ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مرض کے ہونے کے باوجود ایک انسان اپنے آپ کو اتنا ہیلدی فیل کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کوپ اپ کر سکتا ہوں اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس معاملے میں جو اس کا اپنا ججمنٹ اور اس کا اپنا اسسمنٹ ہے، شریعت نے اسی کو اہمیت دی ہے اور اسی کے اوپر فیصلہ کیا ہے. ایک آیت بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ روایات کے اندر آئی ہے کہ جس میں معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنے معاملے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. ایڈوائس وہ لے گا طبیب سے، معالج سے، ڈاکٹر سے، اور اگر خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایڈوائس کو مقدم بھی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا سیلف اسسمنٹ یہ ہے کہ اتنی بیماری کے ساتھ تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ہاں، تو پھر وہ روزہ کنٹینیو کرے اور روزہ رکھے. اور جہاں اس کے لیے معاملہ اس نارمل رینج سے باہر چلا جائے کہ جہاں وہ خود فیل کرے کہ نہیں صاحب ناؤ دس از ایکسیڈنگ دا لمٹ، ٹھیک ہے، وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر اس کو روزہ کھول لینا ہے، اب روزہ رکھنا غلط ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اور ایک بس 2 منٹ ہے ہمارے پاس، ایک سوال میں کروں. یہ جو بچے ہوتے ہیں یعنی کہ جو سن بلوغت تک نہیں پہنچے، جن پر فقہی اعتبار سے روزہ واجب نہیں ہوا ہے، ماں باپ اگر ان کو کوئی بھی بیٹا یہ دیں گے، اللہ میں آپ کو گفٹ دیں گے، ہم آپ کو یہ اچھا عمل ہے، یا پھر یہ کہ بھئی آپ اس طرح بچے کو بھوکا پیاسا رکھوا کے آپ اس کو خدا نخواستہ بدظن نہ کر دیں کہ بھئی یہ کیا مجھے دیکھیں؟ نہیں، بہت اچھا ہے. یعنی یہ تو تربیت جس کو آپ تربیت کہتے ہیں کہ اپ برنگنگ کے جو اصول ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے ساتھ عادی کریں، ٹیون کریں. یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بعض تربیت کے اصولوں کے اندر یہ کتابوں کے اندر میں نے لکھا ہوا خود دیکھا کہ اگر آپ بچے کے لیے محسوس کرتے ہیں کہ پورا روزہ وہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سحری کروائیے اور روزہ رکھوائیے. اور پھر اگر فرض کیجیے 12 1 بجے 2 بجے کہیں پر بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اب یہ بچہ جو ہے اس سے زیادہ فتیق نہیں لے سکے گا، وہیں پر اس کو افطار کی نیت کروائیں اور اس کو روزہ ختم کروائیں. رغبت تو پیدا ہوا ہے، رغبت پیدا. آخری بات بس کر لیجیے گا بریک پہ جانا. میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ہمارے پرانے علماء کا، ائمہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے روزہ رکھوایا کرتے، نماز پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے اور انعام دیا کرتے. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال سامنے کہ آپ کی والدہ محترمہ جائے نماز کے نیچے جو ہے شکر رکھا کرتی تھی.
یہ تو مثال ہمارے کیا سامنے ہے. زبردست، اور ٹھیک. دوسری بات کہ علماء کا اختلاف جو ہے رحمت ہوتا ہے. جو علماء انجیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, صحیح. جو کہتے ہیں ٹوٹتا ہے, ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں. میرا موقف یہ ٹوٹ جاتا ہے. اوکے. لیکن انرجیٹک جو انجیکشن ہے نا, صرف انرجی حاصل کرنے کے لیے, اس کا وہ علماء بھی منع فرماتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. علماء کرام یہاں تشریف فرما دیں. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اذان فجر ہوگی انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قاری محسن صاحب. تو الحمدللہ چوتھا روزہ اختیار کر لیا ہے اہلیان پاکستان نے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہر اعتبار سے سب کے لیے آسان کرے انشاءاللہ، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. 2:30 پر شان افطار میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکل